अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे एक यूट्यूब फैमिली में से एक मेंबर ने कहा कि हमें सूरह हूद की आयत नंबर 42 का एक मुश्किल लफ्ज़ है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये पूरी आयत ही पढ़ाना मुनासिब रहेगा। हम इसकी तिलावत सीखने की कोशिश करते हैं। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। इसके बाद हम पारा 18 सूरह नूर की आयत नंबर 40 की भी तिलावत सीखेंगे। उसमें एक लफ्ज़ बहुत मुश्किल है, वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद 20वें पारे का तीसरा रुकू हम बिल तरतीब पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके मुश्किल अल्फाज आपको तजवीद के साथ सिखा देंगे। आइए पहले लफ्ज़ का आगाज़ करते हैं। इस आयत को हम मुकम्मल पढ़ेंगे। वहिया तजरी बिहिम, यहाँ पर मीम साकिन के बाद हरफ फा आ गया। मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ हो, जैसा यहाँ आप फा देख रहे हैं, तो वहाँ पर इजहार शफी का कायदा होता है। बिहिम यानी हमने गुना नहीं करना। फी मौजिन कल जिबाल, अलिफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी यानी ज़ेर को हम वक़फ़ में जज़म से बदल देंगे, ये आर्जी सुकून हो जाएगा। और हरूफ मद्दा के बाद जब भी सुकून आर्जी हो तो मद्दे आरिज होती है। ये अलामत वक़फ़ में से है। काफ़ा वनादा नूहुन इब्नहु, नूहु हापिश हु, इस छोटी नून को नूने कुतनी कहा जाता है। यहाँ पर हम नूहु निब बा हरूफे कलकला से है, तो यहाँ पर हमने कलकला करते हुए आगे पढ़ना है। नूहु इब्नहु वकान फी मअज़िलिया, लाम यादो से ली याद रहे। या बुनैया रुकब, अगर हमने यहाँ पर रुकना हो, या बुनैया रुकब। अब हमने आगे देखना है कि आगे हरफ कौन सा है। यहीं पर ये बात समझने की है। अब देखिए यहाँ पर काफ बा ज़बर कब की आवाज़ आती, लेकिन जज़म वाले हरफ के बाद जब भी मुशद्दिद हरफ आता है, जब भी मुशद्दिद हरफ आता है तो जज़म वाले हरफ को हम छोड़ देते हैं और शद वाले हरफ को हम मिलाते हैं। तो ये बन जाएगा काफ बा मीम ज़बर। अब बा की आवाज़ साइलेंट कर देंगे। कम, ठीक है, मीम ज़बर मा। या बुनैया रुकब मअना वला तकुन। अब देखिए नून की आवाज़ जज़म वाले हरफ की साइलेंट होगी और शद वाले हरफ की आवाज़ पिछले हरफ से मिला दी गई। तकुन मअल काफिरीन। इसी सूरत की आयत नंबर 48 भी आपको बताते हैं कि उसमें ख़ास क्या बात है। हमारे साथ रहिएगा, अभी आपको दिखाते हैं। यही पारा 12 सूरह हूद की आयत नंबर 48 है। अब इसमें 2-3 अल्फाज ऐसे हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। ये लफ्ज़ है वाला, लाम खड़ी ज़बर ला, एक अलिफ खींचना था लेकिन उसके बाद हरफ हमज़ा आ गया दूसरे कलमे में, तो ये मद्दे मुनफसिल हो जाएगी। वाला उममिम मिम्मन मअक, यहाँ पर ये 5 मीम कुरान पाक का ये वाहिद लफ्ज़ बनता है जिसमें 5 मीम की आवाज़ इकट्ठी आती है। जैसे ही जज़म वाले हरफ के बाद मुशद्दिद हरफ आता है तो वो 2 बार पढ़ा जाता है। अब गौर कीजिएगा। उममिम, 1 2 3 4 और ये 5, अब 5 मीम इकट्ठी पढ़ी जाएंगी। उममिम मिम्मन मअक,
یہ 5 میم کی آواز اکٹھی آتی ہے. یہ قرآن پاک میں یہ ایک واحد لفظ ایسا بنتا ہے جس میں 5 میم اکٹھی پڑھی جائیں. میرے علم کے مطابق یہی ہے، باقی صاحب علم مزید اس میں روشنی ڈال سکتے ہیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ. میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور نون مشدد میں بھی غنہ ہوتا ہے. میم مشدد اور نون مشدد اکٹھے آئے ہیں، انہیں کیسے پڑھنا ہے آئیے سمجھتے ہیں. ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا. یہاں پر جزم والی میم ہے اور یہاں پر شد والی میم ہے. جزم والی میم کو ہم سائلنٹ کر دیں گے اور شد والی میم کو پڑھیں گے. يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. عَذَابٌ أَلِيمٌ. دو پیش کی تنوین کو ہم نے وقف میں جزم سے بدل دینا ہے تو یہ بن جائے گا علیم. آئیے اب ہم نور کی آیت نمبر 40 کا ایک مشکل لفظ سمجھتے ہیں. اس کی بھی فرمائش کی گئی تھی کہ یہ لفظ ہمیں پڑھنا سکھا دیں. واقعی کافی مشکل لفظ لگ رہا ہے، لیکن آپ توجہ سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کے قاعدے بھی ہم آپ کو سکھا دیں گے اور اس کا وقف بھی سکھا دیں گے. اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. فی بحر را لام دو زیر رل کی آواز دیں گے. فی بحر لجی. لام جیم پیش لج جیم یاد زیر جی. لجی یا یادوں سے ی کی آواز دیں گے. یہ تنوین کے بعد حروف گرملون میں سے یا آ گیا تو یہ مشدد پڑھا جانا تھا، تو ہم نے یہاں پر شد کی وجہ سے اس کو پیچھے ملانا ہے اور یہاں پر ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے بحر اللجی یغشاہ موج. تنوین کے بعد حروف گرملون میں میم آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے غنہ آنے کی آواز دیں گے کیونکہ یہاں پر میم مشدد ہے. موج من. غور کیجئے یہ غنہ آنی ہے اور یہاں پر غنہ زمانے کی آواز آئے گی. اس غنے میں اور اس غنے میں فرق ہے. آواز میں غور کیجئے گا، آپ نے بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. موج من فوقه. موج من فوقه سحاب. بعد و پیش بن پر کلکلا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہم نے وقف کی وجہ سے اسے ساکن کرنا ہے یعنی جزم سے بدلنا ہے، تو یہ حروف کلکلا بن کے پڑھا جائے گا سحاب. امید کرتا ہوں آپ کو ان دو لائنوں کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. ایک لفظ اس میں یہاں پر اقلاب کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، وہ بھی سمجھ لیتے ہیں. ظلمات بعضها. تا دو پیش تن کی تنوین کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر تنوین کی نون کو میم سے بدل کر اقلاب کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے ظلمات بعضها. اسی طرح اگر آپ کو قرآن پاک کے مزید کوئی الفاظ مشکل لگتے ہوں، قاعدوں کی سمجھ نہ آتی ہو کہ یہاں پر کون سا رول لگے گا، تو آپ کمنٹ میں ضرور اس لفظ کو لکھ سکتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آن لائن ہمارے ساتھ پڑھنا چاہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجئے. انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو اسپیشلی ٹائم بھی دے دیں گے. اگر آپ کمنٹ میں کوئی لفظ لکھتے ہیں تو بھی آپ کو ہم انشاءاللہ عزوجل وہ لفظ سکھا دیں گے. آئیے اب ہم اپنے روٹین کے سبق کی طرف چلتے ہیں. پارہ 20 اور اس کا تیسرے رکوع میں مشکل الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے پارہ 20 میں چلتے ہیں. ہم پارہ 20 کے تیسرے رکوع کی تلاوت کریں گے. 2 رکوع ہمارے ہو چکے تھے، اب تیسرا رکوع ہم پڑھیں گے. یاد رہے اس آئین کے اوپر جو رکوع نمبر لکھا ہوا ہے گنتی ہے، یہ سورت کا رکوع نمبر ہوتا ہے، یہ پارے کا رکوع نمبر ہوتا ہے.
دو رکوع یہاں پر مکمل ہو گئے تھے 20 پارے کے. اب ہم نے تیسرا رکوع پڑھنا ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ، نون ساکن کے بعد حرف قاف آ گیا حروف اخفا سے، تو یہاں پر ہم نے اخفا کرتے ہوئے پڑھنا ہے، غنہ زمانے کی آواز دیں گے. مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ. یہاں پر غور کیجئے، یہ لفظ مشکل لگ سکتا ہے آپ کو، لیکن توجہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کوئی لفظ قرآن کا مشکل نہیں لگے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے بس. انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بہت کچھ سکھا دیں گے. دو زیر کی تنوین کے بعد ہم نے فا حرف حروف اخفا سے پایا ہے، تو غنہ زمانی دیتے ہوئے ہم پڑھیں گے امت فوجا. دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا. میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر دونوں ہی میم مشدد ہیں اور غنہ زمانی دیتے ہوئے ہم آواز دیں گے اس کی. فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. یا واو پیش یو، یہاں پر واو مدہ ہے. عین واو پیش او، یہاں پر بھی واو مدہ ہے، لیکن اس کو ہم نے ایک الف کھینچا ہے، اس کو 2 الف کھینچ رہے ہیں کم سے کم. تو اس کی وجہ کیا ہے ہم یہاں پر بتا چکی ہیں، پہلے لیکچرز میں ہم سمجھا چکی ہیں کہ حروف مدہ کے بعد جب بھی سکون عارضی ہوگا، یعنی زبر کو ہم وقف کی وجہ سے جزم سے بدلیں گے تو یہ مد عارض ہو جائے گی. تو اس لیے اس کو کم کھینچ رہے ہیں، اس کو زیادہ کھینچ رہے ہیں. یوزعون. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. حتی اذا جاءوا قال اکذبتم. ذال پڑھنا ہے، اکز کی آواز نہیں دیں گے. اکذب، با حروف کلکلا سے ہے اور ساکن ہے، تو یہاں پر ہم نے کلکلا صغرا کرتے ہوئے آواز دینی ہے. اکذبتم بآیاتی. کھڑی زبر کی وجہ سے ان دونوں کو کھینچیں گے اور یہ یا مدہ کی وجہ سے کھینچا جا رہا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس آیت میں وہی پچھلے قاعدے جو ہم نے سمجھا دیے ہیں وہی آ رہے تھے، اس لیے ہم مزید آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 85. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. وہی قاعدہ جو ہم نے یہاں پر لگایا ہے مد عارض والا، یہاں پر بھی مد عارض ہوگی. حروف مدہ کے بعد یہ واو مدہ، یہاں پر بھی واو مدہ ہے اور سکون عارضی مد عارض کرتے ہوئے لمبا کر دیں گے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یاد رہے جب بھی واو پر حمزہ آئے گا
تو وہ حرکت جو اوپر ہوگی، جیسے یہاں پر جزم ہے تو یہ حمزہ کے ساتھ کاؤنٹ کی جائے گی، واو جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ شین الف زبر شاہ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو ہم نے یہاں پر یہ مد متصل کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ وَكُلٌّ، لام دو پیش لن کی تنوین کے بعد حمزہ حروف ہلکی سے آیا ہے تو یہاں پر ہم نے اظہار کرتے ہوئے پڑھنا ہے، تو یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، واو دو زبر تاؤں کی آواز دیں گے، جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ ہا کی اور ہا کی آواز میں فرق ہوتا ہے، ہا نہیں پڑھیں گے، مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ أَتْقَنَ۔ تا اور طا کی آواز میں فرق رکھنا ہے، قاف اور کاف کی آواز میں فرق رکھنا ہے۔ اتقن کل شیء، دو زیر کی تنوین کو ہم جزم سے بدل دیتے ہیں، تو یہ دو زیر ختم ہو جائے گی اور جزم سے بدل دیا جائے گا، تو یہ حمزہ پر جزم آ گئی تو یہ بن گیا حمزہ ساکنہ، وقف کی وجہ سے یہ اس کی کنڈیشن بن جائے گی۔ تو یہ حروف لین کے بعد سکون عارضی ہے، تو یہاں پر مد لین عارض ہوگی، تو یہ ہم اس کو کم از کم 2 الف کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کرتے ہوئے ہم نے جھٹکا بھی دینا ہے کیونکہ یہ حمزہ ساکنہ سے بدل گیا ہے۔ شیء انہ خبیر بما، را دو پیش رن کی تنوین کے بعد حرف با آ گیا تو تنوین کی نون کو ہم نے میم سے بدل دینا ہے۔ یہ چھوٹی سی میم آپ کو اکثر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ملتی ہے، اس کا قاعدہ سمجھ لیجئے، تو یہی قاعدہ ہر جگہ پر آپ سامنے رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کر لیں گے۔ خبیر بما تفعلون۔ آیت نمبر 89 کی طرف چلتے ہیں۔ من جاء بالحسنة فله خير منها، میم مشدد میں ہم نے غنہ کیا ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی سے آ آیا ہے تو ہم نے اظہار کرتے ہوئے یہاں پر غنہ نہیں کرنا، ظاہر کر کے پڑھنا ہے تمام حروف کو۔ یاد رہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، ہم حالت وقف میں پڑھیں گے تب بھی اور وصل میں پڑھیں گے، ملا کر آگے پڑھیں گے تب بھی، یہ الف مدہ ہی کی کنڈیشن باقی رہے گی کیونکہ حروف مدہ جو ہیں یہ حالت وقف میں نہیں بدلتے۔ ہم نے حالت وقف میں پڑھا، اب وصل میں پڑھتے ہیں۔ منہا وہم، میم ساکن کی وجہ سے غنہ نہیں کر رہے ہیں،
ہم میم ساکن کے بعد اگرچہ دوسری میم آگے ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، لیکن غنہ آنی کی آواز دیتے ہوئے پڑھیں گے وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ عین یا دو زیر یومئذ آمنون وَمَنْ جَاءَ بالسیئة فَكُبَّتْ با حروف قلقلہ سے ہے، جب بھی حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ جماؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اگر ساکن ہوں تو قلقلہ صغریٰ، اگر مشدد ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو ان میں قلقلہ جماؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں فَكُبَّتْ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ ہوتا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء سے تا آ گیا تو اخفاء کرتے ہوئے پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا آ گیا تو یہاں پر اظہار شفوی کرتے ہوئے بغیر غنہ کے پڑھیں گے تعملون۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انما امرت، اس مد کے بارے میں ہم کافی ڈیٹیل سے کافی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، آگے پڑھتے ہیں ان اعبد رب، با مشدد پھر آ گیا تو یہاں پر ہم نے وہی قلقلہ جماؤں کے ساتھ کرنا ہے اور یہ قلقلہ کبریٰ کہلاتا ہے۔ رب هذه البلدة الذي تا لام زیر تل لام زبر الذي حرمها وله کل شیء، حمزہ واو دو زیر ایوں کی آواز دیں گے۔ یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے، جب بھی تنوین کے بعد حروف غیر ملعون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ ادغام کی مزید تفصیل سمجھنے کے لیے ڈسکرپشن سے لنک پر کلک کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ تفصیلی مزید مثالوں کے ساتھ قاعدہ سمجھا دیا جائے گا۔ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، زبر کی آواز جزم سے بدل دی جائے گی وقف کی وجہ سے، تو قرآن کی آواز بن جائے گی۔ تو یہاں پر یہ مد عارض کا قاعدہ ہوتا ہے، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، کھڑی زیر کو حالت وقف میں ہم نے ہا ساکن کر دینا ہے تو یہاں پر یہ کھڑی زیر جو ہے جزم سے بدل جائے گی، اگر وقف نہیں کرنا تو اس کی آواز بنے گی وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا، یہاں پر اس لفظ کو سمجھ لیجئے، یہ لفظ انا جہاں بھی قرآن میں آئے گا یہ الف زبر آ کی آواز جو حمزہ زبر آ کہتے ہیں ہم، تو یہ حمزہ زبر آ اور نون الف زبر نا لمبا نہیں کریں گے بلکہ نون زبر نا، تو یہ اتنا ہی پڑھا جائے گا۔ یہ الف جو ہے یہ ہمیشہ یاد رہے لفظ انا پر جو الف ساتھ آتا ہے وہ زائد ہوتا ہے، تو اسے پڑھتے ہیں انا انا۔ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ،
اس آیت کے پڑھنے کے بعد سورت بھی مکمل ہو جائے گی اور رکوع بھی مکمل ہو جائے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا۔ حروف مدہ وقف کی حالت میں بھی نہیں بدلتے، تو ہم یہاں پر الف مدہ کرتے ہوئے ہی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی لفظ کسی پارے کا ہو مشکل لگے تو بغیر آراب کے بے شک اسے لکھ دیجئے، انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو وہ لفظ اگلے دن سکھا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کاوشوں کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم صبح و شام یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے، آپ ضرور دیکھیے، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، کہیں نہ کہیں ہم کوئی نہ کوئی نیا قاعدہ آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی کاوشیں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔